अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पस पर्दा के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम ज़रा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज एक बड़ी अहम मीटिंग थी। आफ्ताब इकबाल फेमस एंकर वो मौजूद थे, साहबजादा जहांगीर, चीकू भाई वो मौजूद थे। बेसिकली अनिल मुशर्रफ साहब ने बड़ी लंबी और डिटेल गैदरिंग हुई, सर्टन इश्यूज डिस्कस हुए, सारे मामलात को सामने रखते हुए। बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें कुछ चल रही होंगी, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, कुछ समझना है आपको। और मैं जो बात हमेशा पहले दिन से कर रहा हूँ कि सितंबर जो है सितमगर होगा, ये मैं आज से नहीं कर रहा, अप्रैल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, प्रॉज एंड कॉन्स उसके सारे कई ऐसे हैं कि जिसमें डिटेल डिस्कशन हुई है। यानी एक नरेटिव ये भी चल रहा है कि नरेंद्र मोदी का अगला लाएअमल क्या होगा और वो क्या करेगा। और इमरान खान के बच्चे सलमान और कासिम और सलमान क्या पाकिस्तान जाएंगे, ये भी अंडर डिस्कशन रहा। और इमरान खान का आगे जो केसेस चल रहे हैं उसमें क्या होना है। और अगली जो बात बड़ी अहम है कि क्या इमरान खान जो है, जो माजरत की बातें हो रही हैं, क्या वो यानी माजरत करेंगे। सवाल एक बड़ा अहम है जो बॉइलिंग पॉइंट है भाई। 9 मई के हवाले से सजाएं दे दी, मिलिट्री कोर्ट में होगी, अब माफ़ी या माजरत के हवाले से क्या, यानी अब सजाएं हो चुकी हैं ना, अब तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सारा साबित होना है। अभी ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। इशू ये है कि ये जो मामला हुए हैं, जिस सिमत में गए हैं, उसको ज़रा बारीकी साथ देखिएगा कि 3.5 साल के अंदर मैंने पहले कहा था कि ये जो सेटअप ये बनाया गया है सारी सियासी जमातों को, ये डिलीवर नहीं कर पाई। जस्टिफाई जो मर्जी करते रहे, बताना ये है क्या डिलीवरेंस दे पाई। अच्छा, डिलीवरेंस किस कॉन्सेप्ट में बात है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चले आप इसको डिलीवरेंस नहीं मानते, चले मान लें इसको नहीं मानते। क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चले वो तो फील्ड मार्शल साहब का कमाल है ना कि आपको कर्जे वर्जे और बाकी चीज़ों के हवाले से यहाँ स्टेबिलिटी कैसे आई है। जब ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ, इमरान खान को उतारा तो $140 कहाँ गया, बिजली की कीमतें कहाँ से कहाँ चलेगी, गैस की कीमतें कहाँ चलेगी। ठीक है, आप कह रहे हो जी हम सर्कुलर डेट कम कर रहे हैं, पहले जो कैप होते थे सिविल हुकूमतें ज़रा सोचती थी, हमने ब्लैंकेट दे दिया है। भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक नहीं कर सके, लाइन लॉसेस ठीक नहीं कर सके, ये चीज़ें सारी, अगर ये चीज़ें ठीक कर लेते तो बहुत से अहम सवाल उठने थे। लेकिन अब चीज़ें ये ठीक नहीं कर सके हैं, ये समझना है आपको। फिर बात आती है क्या ब्यूरोक्रेसी बेहतर हो गई, क्या अदालती निज़ाम बेहतर हो गया, और लेकिन इन सब का सवाल तो जवाब तो नेगेटिव में है। और मैंने हमेशा से शुरू में ये बात करता रहा, मैंने वहाँ भी ये बात की है कि ज़ियाउल हक के दौर से लेकर मुशर्रफ के एरे तक अगर चले जाएँ, इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत गिराना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराना, आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल, सदर इसहाक खान का, वो सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो वो तकरीबन उनकी लाइफ जो थी ना 20-22 माह थी। 3.5 साल ये आकर हुई है मुशर्रफ के बाद। और अगर अब हम देखें सारे मामले को, इमरान खान को गिरा के अब चले अगला टाइम होता था कि वही हुकूमत लेती थी या शक्ल चेहरे बदल जाते थे। इस दफ़ा चूँकि नवाज शहबाज शरीफ रहा है, 3.5 साल के करीब टाइम हो चुका है और डिलीवर नहीं कर सका। शरीफ बच्चे अब होना अपनी जगह है, ताबेदार मुलाजम होना अपनी जगह, बातें ये सारी होती रहेंगी। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या वो सिस्टम बेहतर, यानी इमरान खान को गिराया था तो क्या आपने ऑल्टरनेट चीज़ें ठीक कर ली। मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप का अगर दौर देखें तो आपने देखा होगा कि किस तरह बिजली के महकमे में अकाउंटेबिलिटी हुई, गैस या बाकी मामला में, और लोग खुश थे, मिठाइयाँ बांटी गई नवाज शरीफ के जाने के ऊपर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। ये सारी आज की, ये सारी रात की जो कल की डिस्कशन हुई है, मैं सिर्फ आप तक वो बता रहा हूँ, मैं आप तक वो चीज़ें रख रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं। अब हम जब चीज़ें सब कुछ समोते हैं, समेटते हैं, तो चीज़ें समझ आती है कि क्या हो रहा है और कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है। अब यहाँ सवाल है कि आफ्ताब इकबाल साहब मौजूद थे। आफ्ताब इकबाल साहब का ये कहना है कि जनाब नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहा है इस मुल्क पे दोबारा हमला करने के लिए। वो आरएसएस का नज़रिया कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से यानी एक सवाल बड़ा वजाहत के साथ उठा कि ट्रम्प का फ़ोन सुनने से इनकार किया, तो मैंने एक छोटी सी बात की, मैंने कहा ये नैरेटिव बिल्डिंग है। यानी आप फ़ोन पे कहें कि मैं इनकार कर रहा हूँ लेकिन वहाँ मिलते तरले कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो सामने बड़ी वजाहत के साथ है ना। तो ये, और
یہ وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو سپتمبر کے اندر انڈیا جو ہے حملے کے لیے آئے گا. میں شاید اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان کا یہ بات کہنا ہے کہ حملہ ایک ضرور ہوگا. دیکھیں میں ایک بات واضح بتا دوں، میں غزوہ ہند کے ساتھ چیزوں کو جوڑتا ہوں، اور الٹیمیٹلی انڈیا جو بھی حملہ کرے گا، آج کرتا ہے کل کرتا ہے، انڈیا وہ بھگتے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ہم چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. دوسری بات جو بڑی اہم ہوئی ہے کہ سلمان شہباز قاسم جو ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، ان کے ویزوں کے لیے اپلائی کیا، اور اگر وہ پاکستان آنا ہے یا باقی معاملے دیکھ رہے ہیں تو وہ برٹش ویزے پہ آئیں گے اور ان کو پروٹیکشن رہے گی. یہ گورنمنٹ پاکستان کیا چاہتی ہے کہ وہ نائکوب کے اوپر آئیں، یعنی پاکستانی نائکوب کے اوپر آئیں تو وہ پاکستانی کی حیثیت سے آئیں گے، جو کچھ مرضی کر لیں گے ان کے ساتھ، کل جو بھی زیادتی ہوتی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سلمان اور قاسم اگر پاکستان آتے ہیں تو وہ عمران خان کے بچے ہوں گے. اس بات پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں. میں نے ایک تجویز دی ہے سارے معاملے میں، اور میں نے کہا کہ نائکوب گم ہونے کی باتیں یہ اپنی جگہ ہیں، ان کو ٹیک آن کریں، بیک فٹ پہ لے کر جائیں، انہیں خط لکھیں، بار بار دہرائیں کہ آپ یہ رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، انٹرنیشنل کنونشن صاحب نے آپ بچوں کو ویزے روک نہیں سکتے. پھر وہ ملٹیپل ڈیسیجن کے چلیں، ویزا دے دیا جائے تو کل تھریٹ کا بھیجا جائے گا، جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ یہاں پہ بھیجا جائے گا تھریٹ بیچاری. کسی طرح سے بچے جو ہیں پاکستان، بچے اگر پاکستان آتے ہیں تو یہاں موبلائزیشن موٹیویشن بہت ہائی ہو جائے گی، بہت آگے کی طرف چلی جائے گی، اور یہ حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اب جو اہم بات ہے کہ اب اس کے لیے میں آج بھی سمجھا. دوسری بات میں نے جو کیا کہ عدالتوں کو ٹیک آن نہیں کر رہے. اب ٹیک آن سے کیا مراد ہے؟ نواز شریف اور پیپلز پارٹی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور عدالتوں نے کوئی ایسا عدالتوں نے کوئی قانون سے ہٹ کر ایسا مسئلہ نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح وہ آ کے عدالتوں کے اندر ججز کے سامنے بیٹھے باہر آ کے بھی وہی کام کرتے تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کر سکی. ان کی لیڈرشپ جو ہے نا، عدالتوں کو ٹیک آن سے مراد ہے. دیکھیں عدالتیں زیادتی کر رہی ہیں، کم از کم بتائیں تو صحیح نا چیف جسٹس کا پاکستان، باقی ہائی کورٹوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے نا یہ ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ میں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے. دوسری جو بات ہے کہ آگے میں نے یہ بھی بتایا، میں نے کہا جی میں تو اپریل سے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سپتمبر سے آگے جیلوں میں رکھنا ذرا مشکل ہو جائے گا. ناممکن تو نہیں میں نے کہہ رہا، مشکل اس طرح ہو جائے گا. آپ نے دیکھا 9 مئی کی ضمانتیں، میں نے پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ وہ ضمانتیں روک نہیں سکتے، ضمانتیں انہوں نے ضمانتیں ہوئی. اچھا اب آگے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں سپتمبر کے اندر کوٹیں کھل جانی ہیں، کتنا کا لٹکائیں گے اس کو. سپتمبر میں جیسے ہی آئے گی سسپینشن اس کی لکھی پڑی ہے، سسپینشن لیٹ نہیں کر سکتے آپ. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. اور کیا ہوگا پھر آگے رہ کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا اس کے ساتھ ایکسٹینشن کے معاملات بھی جڑے ہیں. میں ایکسٹینشن والے معاملے کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. میں نے یہ بھی تھا، میں کہا جی بنایا تو جا رہا ہے، لیکن یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی لے دے ہو رہی ہے. طریقہ کار یہ نواز شریف کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار ہے، وہ بارگین کرتا ہے. لیکن اس کا اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے اس وقت ارریلیونٹ ہے. اصل جو بات ہے کہ ہاں یہ ان چیزوں کو اگر میٹیریلائز کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا. تو اس گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ نہیں، آگے کیسے حالات چلانے ہیں. میں نے ایک بات میں نے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بات رکھی ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان تحریک انصاف کی ایک یہ غلطی کہہ لیں، کوتاہی کہہ لیں، یہ میرا نقطہ نظر ہے، میرا ذاتی نقطہ نظر ہے. ملٹری کورٹ کے حوالے سے آیا کہ 45 دنوں کے اندر اپیل فراہم کرنی ہے، تو ابھی تک اس پہ کنٹیمپٹ کیوں نہیں فائل ہوئی؟ کیوں نہیں حکومت کو کہا گیا کہ اس پہ لیجسلیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ باقاعدہ سپریم کورٹ کا حکم ہے نا، اس سپریم کورٹ کے حکم کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس آف لا کی بات نہیں ہے. پھر یہاں میں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ دیکھا گیا کل اگر وہ اپیلیں فراہم کرتی ہیں تو ملٹری کورٹ کے ٹرائل مشکل سے چل نہیں سکیں گے آگے. اس لیے 9 مئی کے کیسز کو منطقی انجام کی طرف جائے. 9 مئی کے کیسز اپیلوں میں ٹھہرنے نہیں ہیں. دیکھیں میں بھی بڑا کلیئر ہوں، جتنی ایویڈنس ہے اس ایویڈنس سے آگے یہ بات بھی بڑی، آفتاب اقبال بھی موجود تھے، باقی بھی تھے، سب نے میری اس بات سے ایگری کیا کہ جو حالات ہے یہ جس سمت اور جس ڈگر میں جا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے کہ یہ چیزیں ٹھہر سکیں. اچھا اگلی جو بات ہے کہ عمران خان کیا جیل سے باہر آ سکیں گے، اور وہ آفتاب اقبال بھی یہی بات کہہ رہا تھا، وہ نومبر تک لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو. میں سپتمبر میں کہہ رہا ہوں کہ سپتمبر ستمبر ہوگا اور اسے چیزیں وضاحت کے ساتھ آگے آ جائیں گی. اور یہ منطقی انجام کی طرف جاتی ہیں یا نہیں جاتی وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن کسی ایک سمت میں اس کا تعین ضرور ہو رہا ہے. اور اب موبلائزیشن موٹیویشن بہت ضروری ہے. یعنی اوورسیز پاکستانی اپنے تک کوشش کر رہے ہیں، لیکن
سوشل میڈیا پہ باقی چیزوں کے اوپر مختلف حوالات اور واقعات سے حوالے سے پریشر رہنا چاہیے. اور ایک اور سجیشن تھی، میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو سوشل ایشوز کو اٹھانا چاہیے لیکن پولیٹیکل موبلائزیشن بھی رکھنی چاہیے. عدالتوں کے حوالے سے بھی جو آپ اسٹریٹجی طے کریں گے وہ اپنی جگہ چلتی رہے گی، لیکن عدالتوں کے معاملے میں ذرا سخت رویہ اختیار کرنا ہے، جو ہم نے رویہ سخت نہیں رکھا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ساری چیزیں نارمل ہیں، نارمل چیزیں تو ہیں نہیں. اگر نارمل چیزیں ہوتی تو یہ حالات یہاں تک پہنچتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں تک نہ پہنچتے. اب اگر آپ کو، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ گالم گلوچ کریں یا کریں، آپ سخت سٹینڈ رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے، یعنی ہائی کورٹیں جو کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں لگا رہی، لارجر بینچ ہے وہ کیوں نہیں لگا رہی، کیوں معاملات کو اس سمت کی طرف لے. یعنی ابھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، نظر بندی کے حوالے سے اگر آرڈر سسپینڈ کرائے تھے، کہا تھا لیجسلیشن میں ترمیم کرنی ہے، کتنے کی ترمیم ہوئی ہے یہ بھی بتائیے گا نا. کتنے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں یہ بھی سمجھنا ہے. کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے. اگر ہم اور آپ آپس میں بیٹھ کے یہ بات کریں تو ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے نا. اور اب یہاں آگے کیا ہونا ہے. اور آخری بات جو سب کا یہ اوپینین تھا، انیل مشرف صاحب کا، صاحب عامر جہانگیر کا یا آفتاب اقبال کا، کہ عمران خان معافی یا اس معاملے کی طرف بالکل نہیں آئے گا. اور ہم سب کا یہ بھی کنسنسس تھا کہ فرض کریں آپ یعنی اس اسٹیج کے اوپر معافی مانگتے ہیں تو آپ کا کیس بڑا، یعنی یا تو ہونا کہ سارا پوری کر کے منطقی انجام تک، یہ کہ اس پہ بڑی کنٹروورسیز ہیں، میں اس میں نہیں مانتا. سوال یہ تھا آفتاب اقبال کا بھی کہ یہاں سے نکل کر وہاں تک تو گئے ہیں لیڈرشپ. میں نے پھر وہ مثال دی لائرز موومنٹ کے حوالے سے. میں کہ جب آپ کا موب جا رہا ہے تو موب کا مائنڈ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا چلنا ہے. میں نے افتخار چوہدری صاحب کے دور کے اندر شیر افغان کی مثال دی. آج بھی اٹھا کر آپ سرچ کر لیں، ڈاکٹر شیر افغان ملنے کے لیے وکیل کو آئے ٹرنر روڈ کے اوپر، تو فون کر کے مجھے بتایا کہ وہاں پہنچا. میں بھی وہاں پہنچ گیا. پھر دیکھا میں نے کوئی بندہ آیا، کوئی ٹماٹر لے آیا، کوئی انڈے لے آیا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں پکڑ کے نعرے لگ رہے ہیں. میڈیا آ گیا، لائیو چل گیا، اور میری تصویریں ساری ٹی وی میں چل گئیں کہ جناب اظہر نے آرگنائز کیا. میرا تو تعلق ہی نہیں تھا اس بات سے. مجھے تو فون آیا صحافیوں کا کہ جناب یہ ایسا ہو رہا ہے. اور میں جب وہاں جا کر پہنچا میں نے کہا یہ تو اگر لائرز موومنٹ کے اندر کوئی بندہ مر گیا تو یہ تو گلے پڑ جائے گا. شیر افغان کے حوالے سے وہاں سے جس طرح نکالا ریکارڈ کے اوپر ہے. ایمبولینس مولائی، اچھا ایمبولینس کا ڈرائیور بھاگ گیا، چابی گم ہو گئی، پھر دھکے لگا کے وہاں سے نکال کے جس طرح شیر افغان کو وہاں سے نکالا. ورنہ کیا ہونا تھا، کل وائلنس ہو جاتا تو ہم پہ الزام آیا. ہم نے کوئی دیکھے پتھر اپنا پتہ بھی ٹوٹنے نہیں دیا. یہ بات بھی بات ہے. سیاہی پھینکنا احمد رضا قصوری پہ، وہ اپنی جگہ پر معاملہ تھا، اپنی جگہ، لیکن موب کا مائنڈ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. میں نے پھر یہ بھی مثال دی کہ ہم لائرز موومنٹ میں میرا خیال ہے 12-13 دفعہ وہاں گئے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس تک گئے ہیں، اسے آگے گئے ہیں، لیکن ہم تو وائلنس کی طرف نہ توجہ دی، نہ ہم نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا. کوئی ایسی بات نہیں. احتجاج کرنا، واپس آ جانا، پھر سیکورٹی لیپسز اور باقی باتیں ساری اپنی طرف چلی گئی ہیں. لیکن ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ حکومت کے پاس اب ہے کچھ نہیں. حکومت کے دن یا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور حکومت کو فیس کرنا ہے. حالات اور واقعہ سے لگ یہی رہا ہے کہ ان کے لیے وقت کم ہے اور بہت مشکل ہے ان کو چیزیں کنٹرول کرنا یا سمجھنا. اور ستمبر سے نومبر تک کا کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ حالات ہیں جہاں کچھ نہ کچھ کسی سمت کے اوپر بہتری کی طرف چیزیں جانی. اب ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اگلا موڈ کیا ہے، اس خطے میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.